अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशंस। ये लाइव सेशन ना सिर्फ आपको एजुकेट करते हैं आपके, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में आपके लिए मालूमात फ्राहम करने का ज़रिया भी बनते हैं। समटाइम हम आप बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, समटाइम आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, समटाइम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। और अली अब्बास साहब के साथ हम हर हफ्ते एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें आपके मसाइल के बारे में बात की जाती है। हम इसमें एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अली अब्बास साहब से और जानते हैं आज की अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज की अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 23% रेमिटेंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले माह मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो भी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो जब अपने पैसे भेजते थे अपनी फैमिली को या बिजनेस के लिए, तो वो पैसे होंडी के ज़रिए भेजते थे और होंडी से ज़रा उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। अब इस हुकूमत ने होंडी को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है। पहले भी ये गैर कानूनी था, अब उन्होंने छापे मारने शुरू किए हैं और इस पे इतनी ज़्यादा सख्ती करती है कि लोग अब होंडी की तरफ पैसे अपने ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। इस वजह से पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आनी शुरू हो गई है। दूसरी बात, जो इस हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त जो सहूलत दी है फॉरेनर्स को, जो पाकिस्तान के जो लोग बाहर रहते हैं, उनको सहूलत दी है कि वो वहीं बैठे हुए आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अपने मोबाइल बिल्कुल। से आप अपनी मनी को ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे वहाँ से पैसा यहाँ भेजना है या यहाँ से पैसा आपने वहाँ भेजना वहाँ है, तो इस हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त सहूलत दे दी है। इसीलिए महम आप देख रही होंगी अपने मुख्तलिफ ख़बरों में भी, सोशल मीडिया पे भी एक बात ज़ुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान का जो कारोबार है वो चलना शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से जो बंद था और जो उससे पहले भी कुछ मसाइल थे, इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान में आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब कोरोना फ्री होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और दुनिया में सेकंड वेव्स आनी शुरू हो गई हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टर है वो सेफ जगह ढूंढता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके। जी। बिल्कुल ठीक है सर। सर बहुत अच्छी बात की। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर लीव कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस को हम लोग ज़रूर एंटरटेन करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि अली अब्बास साहब एक राइटर हैं, ट्रैवलर हैं, ट्रेनर हैं और इसके अलावा इनका इल्म तसव्वुफ़ के साथ भी बहुत लगाव है और आपके जितने भी मसाइल हैं, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन अली अब्बास साहब इल्म तसव्वुफ़ की रोशनी में देंगे। तो काइंडली आप अपना नाम भी कंप्लीट बताइएगा साथ और डेट डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। तो सर हम बात करने जा रहे हैं कि खुद एतमादी क्या है? सबसे पहले तो आप बताइए कि खुद एतमादी क्या है? और फिर ये किस तरह से हमारी शख्सियत पर असर अंदाज़ होती है, बेहतर तरीके से या बुरे तरीके से? अब माहम हम तमाम लोगों की ज़िंदगी के दो अहम तरीन, समझ लें आप, दो अहम तरीन डिसीजंस होते हैं, या आप समझ लें कि दो एक बिल्कुल। अहम तरीन ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमको जज किया जा रहा होता है। पहली बात जो है वो जहाँ पे आप नौकरी लेने के लिए जाएं। नौकरी इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो लोग देखते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल। आपकी शख्सियत में खुद एतमादी है तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मैं डिटेल में बात करता हूँ। दूसरी बात, जब आपकी शादी हो रही होती है, जब लड़की वाले आपको देखने के लिए आते हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी खुद एतमादी से कायल हो रहे होते हैं। अगर आप उनकी बातों का जवाब खुद एतमादी से दे रहे हों तो उनके दिमाग में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। अगर आप कंफ्यूज हो और आप किसी खौफ का शिकार हों या आप गुफ्तगू में सही बात ना कर सके हों, तो आपका चांसेस है कि आपका रिश्ता वहाँ पे रिफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह नौकरी में भी जब आप इंटरव्यू के दौरान, जब आप की बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलक नहीं रहा, तब भी आपको नौकरी मिलने का चांस कम होता है। तो ये दो अहम तरीन मुकामात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, जहाँ पे
کانفیڈنس کی بہت بھرپور ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ یا تو آپ کو یس ہونا ہوتا ہے یا آپ کا نو ہونا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. تو سر اگر ہم بات کریں کہ ہم پرورش کی بات کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کی بات کرتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنی اس خود اعتمادی کو بحال کر سکتے ہیں؟ ان کی پرورش میں کون کون سی چیزوں کو جو ہے نا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا سیلف کانفیڈینس جو ہے اپنی زندگی میں لوز نہ کریں؟ دیکھیں ماہم، کانفیڈنس آتا ہے نالج سے، ایکسپوئر بالکل سے، اور آپ کے زندگی کے تجربات سے. اگر یہ تینوں جس شخص کے جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کے دماغ میں جب بہت زیادہ واقعات ہوں گے، ایکسپیرینسز ہوں گے، تو آپ کو سچویشن کو ڈیل کرنے میں، اس کا سلوشن کرنے میں زیادہ آسانی رہے گی. اور آوارہ گردی خاص طور پہ بہت ضروری ہے. آپ غور کر لیں، جو اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں زیادہ بڑے مقامات پہ جاتے ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں، اپنے اکثر پوسٹ بھی آتی رہتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تھرڈ جو کلاس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، جو تھرڈ ڈویژن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ سی ای اوز ہوتے ہیں، اور جو فرسٹ کلاس ہوتے ہیں وہ ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا زندگی کا زیادہ وقت کتابوں میں اور نمبر لینے میں گزارا ہوتا ہے. ان کی زندگی میں ایکسپیرینسز، ایکسپوئر، فرینڈز، آوارہ گردیاں، شرارتیں یہ کم ہوتی ہیں. تو جب یہ کم ہوتی ہے تو آپ کا جو لائف کا ویژن ہے وہ آپ کو زیادہ کلیئر نہیں ہوتا. تو جو لوگوں نے زیادہ تھڑوں پہ بیٹھے ہوں، زیادہ مقامات پہ گئے ہوں، وہ لوگ زیادہ کانفیڈنس ہو جاتے ہیں. بالکل سر. سر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر کوئی اپنی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہمارے میں کتنا کانفیڈینس ہے، یا ہمارا کانفیڈینس کم ہو رہا ہے، یا ہمارا کانفیڈینس اوور کانفیڈینس ہو گیا ہے؟ اچھا بچے، اس میں نا کانفیڈنس میں اور اوور کانفیڈنس میں صرف ایک باریک لائن ہے. عامر خان جی نے اپنی ایک مووی میں کہا تھا کہ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اور بالکل اوور کانفیڈنس کا مطلب ہے یہ صرف میں کر سکتا ہوں. جو اوور کانفیڈنس ہے وہ آپ کو غرور کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر آپ دنیا میں جنگیں بھی دیکھ لیں تو وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے جنگیں ہوئی ہیں، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ہائی ریٹ کیا، اور انہوں نے اپنی فوجوں کو دوسری فوجوں پہ چڑھایا، اور اس غرض سے چڑھایا کہ ہم ان کو قلعہ کما کر لیں گے، ہم ان پہ حملہ بالکل کر کے ان پہ قابض آ جائیں گے. یہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. کانفیڈنس یا لیس کانفیڈنس کی وجہ سے اتنے نقصانات دنیا میں نہیں ہوئے جتنا اوور میں کانفیڈنس اوور کی وجہ سے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی آڈینس سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے کمنٹس میں ضرور لیو کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے کوشچنس کو بھی انٹرٹین کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب، جو کہ رائٹر ہیں، ٹریولر ہیں، ٹرینر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس علم تصوف کا جو بہت سارا علم ہے، اس کی روشنی میں آپ کے جو مسائل ہیں ان کا جو ہے حل بتائیں گے. سر ابھی ہم نے بات کی کہ ایک بچہ کس طرح سے پورے اعتماد ہو سکتا ہے، ہم اپنے بارے میں کس طرح سے جان سکتے ہیں. تو ایک چیز یہاں پہ آتی ہے کہ مثبت سوچ کتنی اہم ہے ہمارے سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے؟ جو سوچ کا جو تعلق ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو سوچ ہے آپ کے بلڈ کا حصہ ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ کا باس اگر آپ کو ٹرمینیٹ کرنے لگا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو شک پڑے کہ مجھے باس اب مجھے ٹرمینیٹ کرنے والا ہے، آپ کی فوراً سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، آپ کے پسینے چھوٹنے لگیں گے، اور آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے گی. کیونکہ جو سوچ ہے اس کا تعلق بلڈ اور بلڈ سرکولیشن سے ہوتا ہے. تو جب آپ پازیٹیو چیزیں سوچتی ہیں تو آپ میں انرجی بوسٹ ہوتی ہے، اور جو نیگیٹیوٹی جیسے ہی ہوتی ہے آپ میں، تو آپ کی جو انرجی ہے وہ لو ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نے اکثر لوگوں کو کامنٹ لکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، آئی ایم فیلنگ لو، آئی ایم بالکل فیلنگ بور، آئی ایم فیلنگ ڈپریس. کیونکہ انسان انرجی پہ چل رہا ہے. جیسے جس دن یہ انرجی ہمارے اندر سے ختم ہوئی تو ہم لاش بن جاتے ہیں. یہ انرجی ہوتی ہے جو اس باڈی کو لے کے چل رہی ہے اور اس کو موو آن کر رہی ہے.
بالکل ٹھیک ہے سر، ہم چلتے ہیں اپنی آڈینس کی کوشچنس کی طرف. سب سے جی پہلا جی کوشچن ہے ہمارے پاس زاہد جان کا. وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خود پر اعتماد ہی اصل کامیابی ہے؟ بعض لوگ پرفارمر سے پہلے ایسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس سے اچھا پرفارمر کوئی بھی نہیں ہوگا، جبکہ آپ اس سے کافی بہتر ہوتے ہیں. دیکھیں زاہد جان صاحب، یہ جو فیصلہ ہے نا بہتر کا، یا تو یہ خدا کر سکتا ہے یا پبلک کر سکتی ہے. ہر بالکل انسان کو اپنے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ میں بہت بہتر ہوں. میرے پاس ہم بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں یا اینکرز ہوتے ہیں یا پبلک سپیکرز ہیں یا ٹرینرز ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑا زبردست ہم پرفارم کر رہے ہیں، لیکن پذیرائی اس طرح سے نہیں مل رہی جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ میں نے اینالائز کی کہ انہوں نے اپنے ہی دماغ میں ایک اپنا بت بنایا ہوتا ہے، اور وہ یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے ریکگنیشن نہیں مل رہی. دیکھے نا میں بھی تو وہی کام کر رہی ہوں جو وہ کر رہی ہے، دیکھے نا میں بھی تو اسی ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں جیسے وہ کر رہی ہے. لیکن اس میں ادائیگی، اس میں آپ کے فیشل ایکسپریشنز، آپ کی پرفارمنگ آرٹ، یہ سارا کچھ کاؤنٹ کرتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بہتر ہوں اور دوسرے ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے وہ میرا حصہ نہیں مل رہا، میرا حق نہیں مل ہاں رہا، وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. یا کوئی بھی لیکچر یا انٹرویو دینے کے بعد جو ویوز انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں کہ اتنے ویوز مجھے ملنے چاہیے، اگر وہ نہیں ملیں گے تو اس سے بھی وہ ڈپریس ہو جائے گا. تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ اور لیٹ دا گاڈ ڈیسائیڈ کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سعید احمد ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی وی فیئر فرام پبلک، ہاؤ وی کین اوور کم دس فیئر. جی سعید صاحب، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور جو آپ نے پبلک فیئر کی بات کی، یہ دنیا کے تمام لوگوں کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو پبلک فیئر نہ ہوتا ہو. کوئی ایکسیپشنل ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا جو تجربہ رہا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نے پبلک سپیکنگ شروع کی تو ہمیں فیئر تھا. وہ آہستہ آہستہ پریکٹس سے ختم ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ میں نالج، ایکسپوجر اور ایکسپیرینس جتنا زیادہ آپ کے دماغ کے اندر جائے گا، فیئر آپ کے دماغ سے باہر نکل جائے گا. چیزوں کو انکریز کرتے رہیں، فیئر آہستہ آہستہ آپ کا ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ کوشچن ہے ہمارے پاس زارا خان کا. وہ پوچھنے کہ آئی ایم اے ٹیچر لیکن کانفیڈینس کی کمی ہے، کوئی حل بتا دیں. جی زارا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، شارٹ ٹیمپر ہے، آپ ضد کرتی ہیں. ان تینوں عادات کی وجہ سے آپ ڈسٹرب رہتی ہیں. ان پہ قابو پانے کی کوشش کیجئے، اور یا ذل جلال والاکرام یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور اپنا تعلق کسی علم والے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. مختلف لیکچرز میں، سیمینارز میں، ایگزیبیشنز میں، فیشن شوز میں، سینماز میں جائیں. کیونکہ آپ جتنا زیادہ مختلف جگہوں پہ جائیں گی اتنی فائلز آپ کے مائنڈ میں بنیں گی، اتنی سٹوریز کریٹ ہوں گی. جب انسان میں زیادہ نالج کم ہوتا ہے تب جا کے آپ اپنا کانفیڈنس میں آپ کی کمی آتی ہے. کیونکہ آپ کے سامنے 50 اسٹوڈنٹس کی کلاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ آپ کو ہر لمحہ ہر وقت جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا لیول، آپ کا کیلیبر کیا ہے. اسی لیے اسٹوڈنٹس کچھ ٹیچرز کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے اور کچھ کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں ہو پاتے. اس کی بنیادی وجہ نالج ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیان خان ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا کانفیڈینس کم ہو رہا ہے. جی شیان، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. ابھی آپ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جو ڈسیژن میکنگ میں آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے. ویسے بھی آپ ڈسیژن کرنے میں ویک ہیں، آپ بہت سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں آپ ویک ہیں. جب یہ آپ تینوں تسبیحات پڑھیں گے تو جو آپ کے مائنڈ میں جو کنفیوژنز ہیں وہ سٹریم لائن ہوں گی اور آپ کو ڈسیژن کرنے میں
آسانی پیدا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ جو ہے سعید احمد پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین اسپیک ود کانفیڈینس. جی صحیح صاحب، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا پہلے بھی، ایک تو تسبیحات پڑھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور جب آپ پریکٹس کریں گے اور آپ اپنے 5 ایسے مینٹورز چوز کر لیں جو دنیا کے بہترین سپیکر ہیں، اور لیکن وہ پاکستان کے ہونے چاہیے اور زندہ ہونے چاہیے. آپ ان 5 کو سننا شروع کر دیں، ان کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، ان کے لیکچرز فزیکلی جا کے اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، اور پھر جتنا زیادہ وقت ہو سکتا ہے ان کے ساتھ گزاریں، ان کی بایوگرافی پڑھیں، دیکھیں وہ اس مقام پہ کیسے پہنچے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ بھی ان جیسا بننا شروع ہو جائیں گے. بننا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہاشم علی پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لو فرام آکوپائڈ کشمیر، تھینک یو سو مچ. مذہب کس حد تک خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے؟ جی سر، آپ کو میری جی آواز آ ہاں، رہی ہے؟ جی 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 ہاشم، آپ یا حیو یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور آپ نے کشمیر سے لفظ بھیجا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. میری بھی محبت آپ کے لیے ویسی ہی ہے جیسی آپ ہم سے پیار کرتے ہیں. اور میں تو ویسے پاکستان کو میری بڑی خواہش ہے میں ایکسپلور کرتا رہوں، اور ابھی بھی میں جا رہا ہوں ماہم ایکسپلور کرنے کے لیے زیارت، جہاں پہ حضرت قائد زیارت. اعظم نے اپنے آخری ایام گزارے. کیونکہ پاکستان میں 5 صوبے ہیں، جیسے پنجاب ہے، کے پی ہے، جی پی ہے، سندھ ہے، یہ 4 تو میں نے دیکھے ہوئے تھے، لیکن بلوچستان میں کبھی نہیں گیا تھا. تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی، ابھی ایک 20-25 لوگوں کا گروپ ہے، ان کو میں لے کے جا رہا ہوں زیارت، کیونکہ حضرت قائد اعظم کی وہاں پہ آخری ایام گزرے ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں وہ ترقی بھی کرتی ہیں، اور ان کی معاشرے دوسرے جو ہیں وہ بھی عزت کرتے ہیں. راستے میں فورٹ منرو بالکل. آئے گا، 2 دن ہم وہاں رہیں گے اور 2 دن ہم زیارت رہیں گے. ٹھنڈا علاقہ ہے، دونوں ٹھنڈے علاقے ہیں. لاہور میں گرمی ابھی بہت زیادہ ہے، اور جب ہم وہاں جائیں گے خاص طور پہ وہ لوگ ٹورزم ضرور کیا کریں جو لوگ زندگی میں بور زیادہ ہوتے ہیں، جن کے دوست نہیں بنتے، یا ان لوگوں جو جن کی سیلف اسٹیم لو ہے، اور جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں زندگی میں کہاں جانا چاہیے، کیوں جانا چاہیے، کب جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے. جو اس کنفیوژنس کے لوگ شکار ہیں وہ مختلف جگہوں کا وزٹ ضرور کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ کوشچن ہے ملک انیس الرحمان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتا ہوں لیکن کانفیڈینس نہیں ہے، اس کا کیا کریں؟ ملک انیس الرحمان صاحب، آپ کمرے میں بیٹھ کے 10,000 ویڈیوز بھی اگر دیکھ لیں گے کہ سوئمنگ کیسے کرتے ہیں، تو آپ کو سوئمنگ کرنی نہیں آئے گی انٹل انلیس جب آپ سوئمنگ پول پہ خود جائیں گے، یا دریا پہ خود چھلانگ لگائیں گے، یا سمندر میں خود چھلانگ لگائیں گے، تب جا کے آپ کو سوئمنگ آئے گی. تو موٹیویشنلز کی بھی یہی حساب ہے کہ صرف سننے سے آپ کو نہیں آئے گا، آپ کو اپنا ایک حلقہ احباب ڈیولپ کرنا ہوگا جن کے ساتھ آپ اس پہ ڈسکشن کریں. جو آپ سن رہے ہیں اس پہ آپ مختلف لوگوں کی رائے لیں، مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، اور جن کو آپ سنتے ہیں ان کے ساتھ فزیکلی ملاقات کریں، جا کے ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کریں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کریں. اس کو کہتے ہیں فزیکلی سوئمنگ. جب آپ فزیکلی سوئمنگ کریں گے تب جا کے آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوگا اور آپ کا نالج بھی انکریز ہوگا. ان کا بالکل نام ٹھیک. کیا تھا بتائیے گا، میں نے کو تسبیحات سجیسٹ کرنی میں نے ان کو. ملک انیس. جی ملک ملک انیس انیس صاحب، الرحمان. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی میں اپنی آڈینس کو بتاتی جاؤں، علی عباس صاحب جتنی بھی تسبیحات بتا رہے ہیں وہ آپ نے کم از کم 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی کمنٹس میں ضرور لیو کیجیے گا، ہم آپ کے کوشچنس کو ہی انٹرٹین کر رہے ہیں. سر یہاں پہ ظاہر جان کا کوشچن ہے اور کمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے آپ جیسے کانفیڈنس کے لیے کیا کرنا ہوگا،
ماشاءاللہ سے جیسے آپ لائیو پروگرام پہ جواب دے رہے ہیں، اسی طرح سے سیم ایک اور کمنٹ ہے سعید احمد کا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سر آپ جیسے کانفیڈینس کیسے بلڈ کریں، آپ کیسے ٹرینر بنے، پلیز گیو می ٹپس ہاؤ آئی کین بیکم علی عباس. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ جیسے بننے کی کوشش نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ مد نظر رکھیں، اور ہمارے سب کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہی ہونے چاہیے. اور دوسری بات، آپ کسی کی طرح نہ بنیں. میرا آپ سے مشورہ یہ ہے، آپ اپنا خود مقام بنائیں اور اپنا خود نام بنائیں. ہاں، انسپائریشن آپ لے سکتے ہیں مختلف لوگوں سے جن سے آپ انسپائر ہیں. میں نے تو خود اپنا وقت جو ہے وہ زندگی میں رائٹرز کے ساتھ، ٹریولرز کے ساتھ، ٹرینرز کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ، فلاسفرز کے ساتھ گزارا ہے. جو میں نے اپنی پرانی پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت سارے میں ٹیکنیکس بتا چکا ہوں کہ آپ کیسے سفر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. سوالات میں کیا کرتا تھا، میں جب کتاب پھر میں نے کمپائل کی اپنی. تو جب آپ یہ سارا پروسیس سے گزریں گے تو آپ میں بھی کانفیڈنس آ جائے گا. جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ جو ہے اس کو سمجھیں آپ ٹینکی ہے وہ پانی کی، اور جو آپ کی زبان ہے وہ نل کا ہے. تو جیسے ہی پانی اگر آپ کی ٹینکی میں کم ہوگا تو آپ کی زبان میں اس طرح سے فلوئنسی نہیں آئے گی جیسے نلکے میں نہیں آتی. اگر بالکل آپ کے مائنڈ کی جو ٹینکی ہے وہ پانی والی جو فل ہوگی، اگر آپ ہلکا سا بھی نلکا کھولیں گے تو اس سے پانی بڑی سپیڈ سے باہر نکلے گا. تو اپنے دماغ کی جو ٹینکی ہے اس کو بھرے مختلف چیزوں سے. جب وہ چیزوں سے بھر جائے گی تو آپ میں کانفیڈنس بھی آ جائے گا اور آپ کے اندر کمیونیکیشن بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہاں پہ سیدہ ولیجیحہ کاظمی کا کوشچن ہے. ولیجا شاید ہے نام، اگر آپ نام ٹھیک ہم پروناؤنس کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر غلط پروناؤنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے معذرت. سیدہ ولیجا کاظمی ہے، زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اچھا ولیجہ صاحبہ، آپ زندگی میں لوگوں کو معاف نہیں کرتی اور اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں، اور آپ ہر وقت وہ سوچتی رہتی ہیں جو زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی کسی نے کبھی کوئی برا کیا، کہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ زندگی میں برا ہوا. یہ چیزیں آپ کو میرے بچے اب بھلانی ہوں گی اور آگے چلنا ہوگا، کیونکہ آپ اگر انہی چیزوں پہ رہیں گی تو آپ زندگی میں سکون میں نہیں آ سکتی. ایک تو یہ بات ہے. جتنے لوگ آپ سے زندگی میں ناراض ہیں، آپ کو جنہوں نے ڈیفینیٹلی کسی نے دکھ پہنچایا، کسی نے تکلیف پہنچائی، ان کو آپ دل سے معاف کر دیں. اور دل آپ نے دکھایا ہی مانگ لیں. یہ دو کام کر لیں آپ تو آپ کی زندگی. آپ میرے بچے یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور جیسے ہی آپ تسبیحات پڑھنا شروع کریں گی آپ کے دل سے خود بخود جو نفرتیں ہیں لوگوں کی، جو بغض ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. شیان خان وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم سر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ می آلسو فرام فورٹ مینرو، اگر ٹائم ملے تو پلیز میری دعوت قبول کریں. جی آپ مجھے فالو کرتے رہیں، فیس بک پہ میری انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی. تو جب ہم فورٹ منرو آئیں گے تو آپ میرا نمبر بھی باہم سے لے لیں تو ضرور رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ سر. سر عشرت شفیق ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پلیز میرے لیے دعا کریں، میں خوش رہوں، میں اداس رہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے مگر پھر بھی اداس رہتی ہیں. اچھا عشرت، میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں پہلے کہا کہ جو لوگ اداس رہتے ہیں، بور ہوتے ہیں، جو زندگی میں جن کی لائف میں ایکسائٹمنٹ کم ہے، ان کو چاہیے وہ سفر کیا کریں. جب وہ مختلف مقامات پہ جائیں گے تو وہ فریش ہو جائیں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ زندگی میں اداسی اور بوریت ختم ہو. آپ بچے یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. مارے گا. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ہیں یہاں پہ، عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی تسبیحات بتا دیں. تو عبداللہ کائنڈلی آپ اگر اپنا پرابلم بتا دیں گے تو اس ریفرنس سے سر آپ کو تسبیحات بتا سکیں گے. اس کے علاوہ سر آپ گائیڈ کر دیں اگر ویسے بتا سکیں آپ انہیں. جی عبداللہ، آپ یا ولی یا والی یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ،
تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا انشاءاللہ. فرحان منگی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بات کرنے کے لیے آئیڈیاز نہیں آتی کہ کیسے بات شروع کروں کسی سے بھی. جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں کچھ بات کر کے چپ ہو جاتا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سجیسٹ کر دینے کہ یہ اس مسئلے سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں. اچھا فرحان منگی صاحب, یہ آپ کا مسئلہ صرف نہیں ہے, یہ موسٹلی لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو معیار سے کم ہو تو کہیں یہ لوگ مجھے کم تر نہ سمجھیں, یا میری بےعزتی نہ ہو, یا مجھے کم عقل یا کم علم نہ سمجھا جائے. اس فیئر کی وجہ سے لوگ بات نہیں کر پاتے. فرحان صاحب, آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور دنیا میں 3 ایسے موضوعات ہیں جس پہ آپ تحقیق شروع کریں آج سے, جس پہ سب سے زیادہ گفتگو اور ڈیبیٹ ہوتی ہے. پہلا مذہب ہے دنیا میں مذہب, فلسفہ اور ہسٹری, اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. آپ جس بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کو جب اس کا نالج ہوگا تب آپ بات کر سکیں گے, اور تب جب آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوگا تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ ہو رہی ہے, اور اس کے حوالے کیا کیا ہیں. پہلی بات. دوسرا سبجیکٹ ہے دنیا میں جس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ ہے کرنٹ ایشوز اور سیاست. آپ دیکھیں تھڑوں پہ لوگ بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں موٹر وے کا واقعہ ہوا تو ساری دنیا موٹر وے پہ ویڈیوز بھی بنا رہی تھی, اس پہ ڈسکشن بھی کر رہی تھی. بالکل. ارطغرل آیا, پوری قوم نے ارطغرل پہ ڈسکشن کرنی شروع کی. جیسے ابھی پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں تو سب لوگ اسی پہ ڈسکشن کرتے جا رہے ہیں. تو اب جب یہ ڈسکشنز آپ کو جب اس کا نالج ہوگا تب ہی جا کے آپ اس کے حوالے سے اس گفتگو میں اپنی ان پٹ دے پائیں گے. اچھا, تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ. دنیا میں کون سی مووی آئی, کون سا ڈرامہ چل رہا ہے آج کل, کون سا ایکٹر ہٹ ہے, فیشن شو کہاں پہ ہو رہا ہے. جب آپ ان تینوں ٹاپکس پہ عبور رکھیں گے, ان تینوں ٹاپکس کی انفارمیشن, نالج, اس کی اپڈیٹس آپ کے پاس ہوں گی, تب جا کے آپ اس محفل کا حصہ بن سکیں گے. پھر آپ کو بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا, اور آپ کی بھی لوگ بات سنیں گے اور ان کو بھی آپ کی بات سن کے مزہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سنی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ سنم شاہ ہے. آئی ایم ٹو مچ ڈسٹرب آفٹر میرج. مائی ہسبینڈ نیم از رحمان شاہ. ہی از آلسو ٹو مچ ڈسٹرب. نو بزنس اینڈ جاب, نو منی فار ایٹ. پلیز ہیلپ می آؤٹ. اچھا میرے بچے, آپ رحمان کو تو کہیے کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور آپ سنم شاہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے حق میں بہتری کرے گا, اور آپ کے جو ہسبینڈ کا جو کاروبار پہ اس وقت جو بندش آئی ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی. انشاءاللہ. شیان خان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کی ایف بی آئی ڈی یا کوئی اور کانٹیکٹ. تو شیان آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام کے لاسٹ میں انشاءاللہ میں سر کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کروں گی, تو آپ سر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. محمد عمر نذیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے دعا کریں. ڈپریشن اور پریشانی ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے اور اپنوں سے ہی دوری کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں؟ جی محمد عمر, آپ سینسٹیو ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ غمگین ہو جاتے ہیں. لوگوں کے جو تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, وہ بھی آپ سے کو دیکھ کے نہیں جاتے آپ سے. یہ آپ کی سینسٹیوٹی ہے نیچر وائز. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ لوگ رحم دل ہوتے ہیں, کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں. آپ کچھ زیادہ ہی رحم دل ہیں. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے.
بالکل ٹھیک ہے. زارا خان پوچھ رہی ہیں کہ سر جو تسبیح آپ نے بتائی ہے وہ ایک دن میں کتنی بار پڑھنی ہے؟ تو زارا سر نے یہی بتایا کہ 300 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ سے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ راجہ عدیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے اس کا کوئی حل بتائیے کہ میں کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو جائے کسی کے ساتھ تو دل پر بوجھ بن جاتا ہے. جی راجہ، آپ یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور آپ زیادہ دل پہ بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے، خدا اس کو کر رہا ہے. خدا کے کام خدا کو کرنے دیں. آپ کی زندگی میں جو رسپانسبلٹیز ہیں آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. میاں وقار احمد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں بہت زیادہ اپسٹ رہتا ہوں جب بھی میں اپنی ماں کی ڈیتھ کے بارے میں سوچتا ہوں. تو دیکھیے میاں وقار احمد صاحب دنیا میں جو سب سے عظیم ترین شخصیات ہیں وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امام ہیں. ان سے بڑی تو شخصیات کوئی نہیں ہے نا وہاں دنیا میں. بالکل اب سر. جب ان کی مائیں نہیں رہیں تو ہماری بھی نہیں رہیں گی. یہ دنیا کا قانون ہے، جس نے اس دنیا میں آنا ہے وہ اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. جانا اور بھی ہے. ویسے بھی وقار، یہ دنیا جو ہے یہ انتقال کی جگہ ہے. آپ نے سنا ہے نا وہاں کہ جب بالکل. کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں انتقال ہوتا ہے، وہ انتقال ہو گیا اس شخص کا. وہ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منتقل. یعنی کہ ہماری زندگی اس دنیا سے پہلے بھی موجود تھی عالم ارواح میں، اب ہم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے پھر ہم اگلی دنیا میں شفٹ ہو جائیں گے. اس کو منتقل کہتے ہیں. انتقال کا ورڈ اسی لیے یوز ہوا ہے. تو وقار، جہاں آپ کی والدہ صاحبہ گئی ہیں جو ہمارے لیے بڑی معتبر ہے، ہمارے لیے بڑی عزت کے قابل ہیں، آپ نے بھی ان کے پاس سے چلے جانا ہے کچھ سالوں کے بعد. یہ تو چند لمحوں کی دنیا ہے، اصل تو ہماری زندگی وہ ہے جو کہ آخرت میں ہوگی. تو جب رسولوں کی، نبیوں کی اور اماموں کی جو مائیں نہیں رہی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ اسی دنیا میں رہے؟ یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایکسیپٹ کر لیں. ذرا ان کے نام پہ آئیے گا دوبارہ، میں ان کو تسبیحات بتا دوں. جی وقار جی صاحب، آپ سر. یا ولی یا والی یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی والدہ صاحبہ جیسا آپ کو دیکھنا چاہتی تھی ویسا بن جائیں بس آپ. بالکل ٹھیک ہے سر. سر سنی کا کوشچن ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کین یو ریپلائڈ اگین اینڈ سینڈ می ہز نیم. جی سنی آپ جو ہے ان کا جو رپلائی سر نے ہمیں دیا ہے آپ کے کوشچن کا، آپ اس پروگرام کو ابھی جب یہ لائیو سیشن اینڈ ہوگا تو یہ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکیں گے. علمی سٹی کے پیج پر جا کے آپ اسے چیک کیجیے گا لائیو سیشن میں، تو آپ کو اس کی ریکارڈڈ فارم مل جائے گی، تو آپ اپنا جو رپلائی ہے دوبارہ سے سن سکتی ہیں. اس کے بعد آفرین ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ سر کانفیڈینس کے بعد بھی آخر ایک طرف سے فیئر رہتا ہے، اس ٹائم کیا کیا جائے؟ جی آفرین، اگر آپ پریکٹس کر لیں کسی بھی ایونٹ کی یا کوئی بھی کام کرنے والی ہیں آپ، فیئر تو رہتا ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر فیئر کو کم کرنے کے لیے جو بھی آپ کرنے لگی ہیں اس کو پہلے آپ شیشے کے سامنے پرفارم کر لیں، اکیلے میں پرفارم کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پرفارم کر لیں. جیسے میں نے اگر کہیں لیکچر دینا ہو کسی ٹاپک پہ تو میں اس کے نوٹس بنا لیتا ہوں، نوٹس بنا کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اور 2 یا 3 دن پہلے اپنے دوستوں سے اور اپنے حلقہ احباب میں وہی کانٹینٹ کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں. تو مجھے وہاں سے ایک تو پریکٹس ہو جاتی ہے اور مجھے مختلف پوائنٹس ملتے رہتے ہیں. تو جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں تو پھر میرا مائنڈ اتنا اس کانسیپٹس کے ساتھ اندر سے باہر سے اتنا زیادہ ان کے ساتھ منگل ہوا ہوتا ہے کہ جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں تو مجھے اس پہ آنے کے لیے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. جتنا زیادہ آپ ڈسکس کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ لیو کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھی. بالکل ٹھیک ہے سر. احمد مختار گوندل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کبھی کبھی بہت ٹینشن بن جاتی ہے، گھبراہٹ اور جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اسٹمک میں اچانک درد ہوتا ہے، پلیز کوئی حل بتا دیں. جی احمد مختار، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو جو سوچ کا جو تعلق ہے وہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ بلڈ کے ساتھ جڑتا ہے.
کیونکہ جب انسان نیگیٹو سوچتا ہے یا کنفیوز ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا جو اٹیک ہے وہ اس کے معدے پہ ضرور ہوتا ہے، اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، یا کانسٹیپیشن ہو جائے گی، یا موشن لگ جائیں گے، یہ دو کام ہوتے ہیں۔ اور گھبراہٹ کی وجہ سے جو جسم ہے وہ بھی کامتا ہے۔ آپ احمد مختار یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ زین بلوچ صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی وائف کی تلاش ہے، جوڑنے والی ہو۔ اچھا زین بلوچ صاحب، اچھی وائف کی تلاش میرے خیال سے آپ ختم کر دیں، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ اچھی وائف کی تلاش کرنے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آدھا حصہ گزر جائے۔ آپ کو میں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں، آپ خود اچھے بن جائیں تو الٹیمیٹلی آٹومیٹیکلی آپ تک ویسے ہی لوگ پہنچا دیے جاتے ہیں جیسے آپ خود ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، جو شاعر ہے وہ شاعروں کو ڈھونڈ لیتا ہے دنیا میں، جو شرابی شرابی کو ڈھونڈتا ہے، چرسی چرسی کو ڈھونڈ لیتا ہے، کرکٹر کرکٹر کو ڈھونڈ لیتا ہے، ایکٹر ایکٹر کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طرح اچھا انسان بھی ہے، وہ بھی اچھے انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو آپ خود کو جتنا بہتر ہو سکتا ہے وہ بنا لیں، جو اچھی خاتون جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ تک خود کھینچی چلی آئے گی۔ یہ لا آف اٹریکشن ہے۔ آپ زین یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر یہاں پہ ہمارے پاس فیضان احمد چودھری کا جو ہے کمنٹ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام فیضان احمد چودھری ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12 دسمبر 1996۔ وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جی فیضان، اگر آپ مجھے کوئی سوال اپنا لکھ کے بھیج دیں تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دے پاؤں گا۔ بالکل سر، ٹھیک ہے۔ سر آڈینس کے ہمارے کوشچن جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ میں اپنا ایک کوشچن ایڈ کروں کہ جی جی ہماری زندگی میں جو ہمارے گولز ہوتے ہیں وہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے؟ ہاں ماہم، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ انسان جو بھی کوئی گول بناتا ہے، جیسے ہی وہ گول اچیو کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس کا سمجھنے ایک پہاڑ انٹر ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل اس کو اگلے گول کو پورا کرنے کے لیے وہ کام آتا ہے۔ پھر وہ دوڑ لگاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو اچیومنٹ ہے یہ فیول کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اچیومنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی تو آپ کے اندر فیول انٹر ہوتا ہے اور آپ پھر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں زندگی میں آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائیں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کریں، وہ جیسے جیسے آپ کے اندر فیول ایڈ ہوتا جائے گا آپ گھوڑے کی طرح تیز بھاگنا شروع کر دیں گے، تیز دوڑنا شروع کر دیں جی۔ شائستہ جبین ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، کوئی کام نہیں کر پاتی، کوئی علاج بتا دیں۔ گے۔ جی شائستہ، آپ کو میرے خیال سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور کوئی اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے آپ ٹانگوں کا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یورک ایسڈ ہو، یا آپ کی بلڈ سرکولیشن میں کوئی پرابلم ہو، یا آپ کو ہڈیوں کا مسئلہ آرتھرائٹس یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو ڈاکٹر زیادہ بہتر بتائے گا، لیکن جو آپ کا مزاج ہے نا شائستہ، وہ بڑی جلدی ہے، اس کے اندر بڑی جلد باز ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں نا بہت جلدی چاہتی ہیں آپ، ریلیشن شپس میں بھی آپ جلدی کرتی ہیں، آپ کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، آپ ہر چیز کو جلدی پانا چاہتی ہیں۔ یہ جو جلدی پانے کی جو آپ کی نیچر ہے، اس پہ میرے بچے اگر آپ قابو پا لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان اور آرام دہ گزرے گی۔ آپ بالکل شائستہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کی ایک اور عادت بھی میں بتا دوں آپ کو فیمس ہونے کا شوق ہے، اور جس بھی محفل میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں آپ ایکسپیکٹ یہ کرتی ہیں کہ میں ہی محفل کی جان ہوں اور میری طرف سب دیکھیں اور میری طرف سب متوجہ ہوں۔ بولنے کی آپ کو زیادہ عادت ہے، سنتی کم ہے آپ سننا زیادہ شروع کریں اور بولیں کم، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں ہمارے شو میں لاسٹ اپنا کوشچن ایڈ کروں گی۔ جے خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں اور میرے پاس بہت ٹینشن ہے، کچھ بتائیں پلیز۔ جی آپ یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور کچھ لیکچرز جو موجود ہیں
یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے، قاسم علی شاہ صاحب کے بھی موجود ہیں، بلال کتب صاحب کے ہیں، فائز حسن سیال صاحب کے ہیں، میکس بابری صاحب کے ہیں۔ اگر آپ یہ لیکچر سن لیں، انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ آپ کیسے آپ کتاب کو پڑھیں، آپ کیسے ایگزام کی تیاری کریں، اور خاص طور پہ ایک اور بھی میں آپ کو مہم بات بتا دوں، اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہو تو آپ اپنے ارد گرد اچھی خبریں تلاش کریں۔ اچھی خبریں تلاش کرنے کے حوالے سے میں خود ایک ذاتی طور پہ ایک چینل دیکھتا ہوں جس کا نام ہے رچ پاکستان۔ اس میں عبد الرحمان صاحب ہر روز پاکستان کے بارے میں اچھی اچھی خبریں سناتے ہیں، کیونکہ ہم جب میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا ہمیں نیگیٹو خبریں سناتا ہے، میڈیا ہمیں ڈراتا ہے، میڈیا ہمیں کرائم دکھاتا ہے، تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی انرجی کم ہوتی ہے ہم لو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ اچھی خبریں سنیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھے پازیٹیو کام کریں گے تو آپ کی انرجی بوسٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو خان صاحب آپ کو بھی اپنی انرجی بوسٹ کرنے کے لیے آپ رچ پاکستان جو یوٹیوب کا چینل ہے تو وہ دیکھا کریں اور اچھی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ماہم اگر باقی پروگرام کا وقت اگر ختم ہونے والا ہے تو جو کمنٹس اگر لوگوں کے آئے ہیں اگر آپ وہ پڑھ دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا پروگرام کس سمت جا رہا ہے۔ جی سر بالکل، جتنے لوگوں کے ہم نے آنسر دیے ہیں وہ ہمیں شکریہ بول رہے ہیں، اس کے علاوہ پروگرام کی جو ہے وہ تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس لاسٹ میں 2 کوشچن اور آئے ہیں، میں ان کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ شرمین اوان ہے، وہ کہہ جی رہے ہیں کہ سر میری بیٹی کا نام مناہل فاطمہ ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 17 سپتمبر 2002 ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ میرے بیٹے کا نام عفنان حسن ہے، ڈیٹ آف برتھ 12 اپریل 2000 ہے، میڈیکل فیلڈ اس کے لیے کیسی رہے گی؟ جی، عفنان کے لیے میڈیکل فیلڈ بہت اچھی رہے گی، آپ اس کو ضرور میڈیکل فیلڈ میں ڈالیں۔ اور جو مناہل فاطمہ ہے اگر آپ اس کو آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈال دیں تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر رہے گی۔ شرمین آپ نے اپنے غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اور ایک شک کی طبیعت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان 2 باتوں پہ آپ امپروو کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی ہی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن ایڈ کروں گی۔ ایم ڈی بہلکانی ہے، اگر میں ان کا نام ٹھیک پڑھ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جی ہیپاٹائٹس بی اور ڈی ہے، میں ویکسینیشن کروا رہا ہوں، 63 ویکسینیشن لگوا چکا ہوں آؤٹ آف 72، بہت تکلیف ہوتی ہے، پڑھتا بھی ہوں اور ایگزامز بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو کائنڈلی ان کو کچھ بتائیے گا کہ یہ اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اور جس کو بھی ہیپاٹائٹس بی یا سی یا ڈی جو بھی ہو اس کی زندگی میں بڑی تکلیفیں رہتی ہیں، کیونکہ جب ماہم انجیکشن لگتے ہیں تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے، اس کو وومٹنگ بھی آتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام فیزز سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے لوگ پروگرام سن رہے ہیں وہ میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ دعاؤں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ تک پازیٹیو انرجی پہنچتی ہے اور آپ کو پھر ہمت ملتی ہے، پھر طاقت ملتی ہے۔ اسی لیے جتنا مرضی مشکل علاج کہیں بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو تو ڈاکٹرز نے ملاقات کے گھنٹے ضرور رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ ملاقاتی آئیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور ان کی جو انرجی ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے۔ اور جو مریض ہے وہ بڑا اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میں جب مریض ہوں، تکلیف میں ہوں، تو مجھے پوچھنے والا ہے کوئی، میرے دوست آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ایک تو تیمارداری آپ لوگ ضرور کیا کریں، جو بھی آپ کا دوست احباب، آپ کے رشتہ دار جو اگر بیمار ہوں تو آپ ان کے پاس جایا کریں، آپ ان کے ساتھ وہاں پہ گپ شپ لگائیں، کیونکہ وہ تکلیف پہ جب ہوتے ہیں نا تو جب آپ کے ساتھ کوئی گپ شپ لگائے، کوئی لطیفے سنائے یا کوئی پرانی باتیں، پرانی یادیں جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اس کو پھر ایک دھیان، ایک تو اس کا تکلیف سے ہٹ جاتا ہے اور اس کو بڑی خوشی پہنچتی ہے، اس کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے کہ اس کو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ میرے بھائی یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اگر کوئی سوال اگر اور بھی ہے تو آپ کر لیں, ایک دو سوال پھر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی سر, اور کوئی سوال نہیں ہے. جے خان کی طرف سے کمنٹ آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. جے خان, آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ ہمارے ساتھ رہے پورے پروگرام میں اور ہماری جو ہے اس کوشش کو بھی سراہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بھی پروگرام میں آئے اور ہماری اتنے سارے جو آڈینس کے پرابلمس ہیں ان کو اپنے ایکسپوجر کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی. تھینک یو ویسے سو مچ. ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, کیونکہ اب جی پینڈیمک جی جو ہے سر. وہ پاکستان میں ختم ہو گیا کرونا, اور میرا مختلف جگہوں پہ آنا جانا شروع ہو گیا ہے, تو مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو علمی سٹی ہے یہ کون چلا رہا ہے, یہ کس کا ہے. اور ماشاءاللہ سے علمی سٹی کا بڑا اچھا ایک پازیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی میں پہنچ رہا ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو اب مختلف جو وابستہ ہیں علم سے, لوگ ٹریننگ سے یا لیکچر سے لوگ جو وابستہ ہیں ان کو علمی سٹی کا آلریڈی پتہ ہوتا ہے. اور وہ مختلف پھر مجھ سے سوالات بھی لوگ کرتے رہتے ہیں کہ ان موضوعات پہ بات ہونی چاہیے, آپ کا یہ والا ٹاپک دیکھا وہ اچھا تھا, آپ نے یہ بات کی. تو ماشاءاللہ سے علمی سٹی جو ہے اس کو اب تمام لوگ جو ہیں, تمام حلقہ جو ایجوکیشن کا ہے, ٹریننگ کا ہے, انفارمیشن کا ہے, نیوز کا ہے, اس کو ماشاءاللہ تعالیٰ بڑی پذیرائی مل رہی ہے, اور بہت سارے لوگ اس چینل سے مستفید ہو رہے ہیں. اور آپ جیسی جو نیو اینکرز ہیں وہ اس سے سیکھ بھی رہی ہیں, اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگوں سے تک اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. بالکل سر, ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے لیے اور اپنی اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھ ہی ساتھ اپنی آڈینس سے بھی اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ علمی سٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھے ٹاپک پر اور کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.